बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। गुज़श्ता 9 माह से गज़ा में फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है और इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना वजूद खो चुका है। इस्लामी ताउन तंजीम भी बेबस हो चुकी है। मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। ईरान ने भी चुप तारी की हुई है और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के जोशीले और जज्बाती खिताबात का सिलसिला एक अरसे से थम चुका है। पाकिस्तान भी खामोश है। जहां से उम्मीद और तवक्को नहीं थी, वहां से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ें उठ रही हैं। जनूबी अफ्रीका के किरदार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। यूरोपीय ममालिक में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करके एक नई मिसाल कायम की है। फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम में अमरीका बराबर का शरीक जुर्म है, मगर अमरीकी तलबा और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा अपनी ही रियासत के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने आज से 3 दहाइयों कबल पेशेंगोई की थी कि वो वक्त दूर नहीं जब यहूद मस्जिद अक्सा को मुनहदम करके इसकी जगह हैकले सुलेमानी तामीर करेंगे। मुसलमान ममालिक की तरफ से उनके रास्ते में कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। अगर दुनिया में कहीं से कोई मुज़ाहमत होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमरीका की तरफ से होगी और इसराइल ही अमरीका की तबाही का जिम्मेदार बनेगा। आज हमारे सामने सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुकी है। इसराइल को अमरीका के अंदर से मुज़ाहमत का सामना है। अमरीकी नौजवान नस्ल सेहूनी रियासत के साथ अपने ही हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के मुस्तकबिल के लाहे अमल की बात की जाए तो इसराइल गज़ा और फ़लस्तीन तक रुकने वाला नहीं। इसराइल का ग्रेटर इसराइल प्लान वाज़े हो चुका है। सेहूनी रियासत फ़लस्तीन से शाम, मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब की तरफ बढ़ने का इरादा रखती है। ऐसा नहीं है कि इसराइल का प्लान कोई ढका छुपा है, ये सबके सामने आया है। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद बरतानिया ने दुनिया भर से यहूदियों को फ़लस्तीन में इकट्ठा करने का बेड़ा उठाया और एक साजिश के तहत 1948 में 2000 साल से दरबदर यहूदियों को अपना घर मिला और इसराइल वजूद में आया। खिलाफत उस्मानिया का शिराजा ऐसा बिखरा कि 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, जहां अपने मनपसंद हुक्मरानों को बिठाया गया, जिसके बाद इसराइल और अमरीका के लिए मशरिक़ वस्ता का कंट्रोल पहले की निस्बत बहुत आसान हो गया था। खिलाफत के ज़वाल के साथ मुसलमान टुकड़ों में बढ़ चुके थे। यही वो दौर था जहां एक तरफ मजहब के नाम पर सेहूनी रियासत की बागडोर डाली जा रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में खिलाफत की बहाली के हक में तहरीक चलाई जा रही थी और उसी सरजमीन पर इस्लाम के नाम पर रियासत की तकदीर लिखी जा रही थी। बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम के नाम पर तहरीक चली, जिसका नतीजा क़याम पाकिस्तान है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसी शख्सियात यहाँ पैदा हुई, जिनके मुकाबले में आलम इस्लाम में उनकी तरह की कोई और शख्सियात ना आ सकी। पाकिस्तान का क़याम एक मोजज़े से कम नहीं है। पाकिस्तान के क़याम से चंद महीने पहले जो गांधी ये कह रहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर ही बन सकता है, उससे भी पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ा। पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहां करारदादे मकासद मंजूर हुई, जहां आइन की तश्कील में वाज़े अल्फाज में कहा गया कि हाकमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है और हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो एक अमानत है। दुनिया के दीगर इस्लामी ममालिक के दसातीर का तज़किरा किया जाए तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मजहब का नाम इस्लाम लिख दिया गया है। एक तरफ मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखर चुका है और तमाम बड़ी रियासतें या तो इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं या ज़हनी तौर पर इसराइल की हाकमियत को मान चुकी हैं। आलम इस्लाम को एक बार फिर खिलाफत की तलाश है, एक ऐसी खिलाफत जो मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सके, जहां फौकियत सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को दी जाए और रंग, ज़बान और कौमियत की हैसियत ना हो। आने वाले दिनों में पाकिस्तान का किरदार मज़ीद नुमायां हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं, और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पाकिस्तान का क़याम एक खुदाई मोजज़े से कम नहीं। अल्लाह ने पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखना है
اور پاکستان سے مستقبل قریب میں ایک اہم کام لینا ہے۔ پاکستان سے ہی خلافت اسلامیہ کی تحریک چلے گی اور انشاءاللہ پاکستان ہی اس تحریک کی رہنمائی کرے گا۔ عرب دنیا سے اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں۔ آج عرب بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کو خارجہ پالیسی کا اہم جز قرار دیا جا رہا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر کا مشرق وسطیٰ کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے یہ مسلمانوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، یہ یہودیوں کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے 3 سے 5 سال میں مشرق وسطیٰ میں حکومتوں کا نقشہ بدل جائے گا اور بہت جلد سعودی حکمران مکہ کو ایک ٹورسٹ ریزورٹ کے طور پر کھول دیں گے، کیونکہ سعودی عرب حج اور عمرہ کرنے والوں کی میزبانی نہیں کرنا چاہتا۔ مغربی ممالک جو مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ مکہ کی مقدس حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 9 ماہ سے جاری فلسطینی عوام کا قتل عام اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات بہت تیزی سے تبدیلی کی طرف گامزن ہیں۔ مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا لازم ہے اور خلافت ہی واحد ممکن راستہ ہو سکتا ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ایک پینل آف ویری ریناؤنڈ ریلیجس اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کریں عین الحق بغدادی صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سٹارٹ اگر مفتی صاحب آپ ہی سے کریے دیتے ہیں، یہ بتائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ملک کے حالات کہ 76 برس کے بعد بھی ہم شاید بہتری کی طرف تو نہیں جا سکے لیکن زوال کی طرف ضرور ہمارا سفر تیزی سے جاری ہے۔ چہرے بھی تبدیل ہوتے ہیں، چہروں کی تبدیلی بھی بہت دیکھ لی، نئی جماعتیں بھی دیکھ لی، نئے سسٹمز بھی انٹروڈیوس کرا کے دیکھ لیے ہم نے ملک میں کہ کیسے اس نظام کو چلانا ہے جو ہمارے قائدین نے بنا کے ہمیں 76 برس پہلے دیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نظام کی طرف توجہ نہیں دی گئی اس طریقے سے، اور واقعی یہ جو وقت ہے اس میں پاکستان میں نظام کی تبدیلی ناگزیر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت اس کی ضرورت ہے بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی ہے۔ کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، اور یہ ان لوگوں کا ملک ہے جو ایک الگ قوم ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی فکر ہے اور ان کا اپنا دین ہے، اور اس دین کے سائے میں اس اثاثہ کی بنیاد پر وہ اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہو سکا ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف نظام یہاں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ پاکستان آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور 76 سال سے یہی چیز ہم دیکھتے رہے ہیں۔ لیکن اب ضرورت ہے کہ لوگ سامنے آئیں اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو پورا کریں، اور پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کریں۔ کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے صرف چند ایک چیزیں کہ یہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا، اسلامی نظریت کونسل وجود میں آئی ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی وجود میں آیا ہے، لیکن یہ اقدامات یا ٹی وی پہ اذانیں ہوتی رہی ہیں، نمازیں بھی سامنے پڑھتے رہے ہیں، تو یہ کوئی اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ اسلامی ریاست یہ نہیں ہے کہ آپ نام میں اسلام ڈال دیں اور نماز اور اذان جو ہے نشر کر دیں۔ جی بالکل، اسلامی ریاست یہ ہے کہ ہماری معیشت، ہمارا قانون، ہماری معاشرت، یہ تمام چیزیں اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جو مغربی جمہوریت ہے اس کا غلبہ زیادہ ہے، اور جو اسلامی جمہوریت ہے یا اسلامی جو شرعیت ہے اس کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم پاکستان میں سود جیسی ایک وبا کا شکار ہیں کہ جو ہر انسان کو گن کی طرح کھا رہا ہے، اور پاکستان کو کھا رہا ہے، جو سودی نظام ہے اور اس کو ختم نہیں کر پائے ہیں ہم۔ اسی طرح ہماری جو فیملی لاز بنے تھے، یہود کا نظام ہے، اس پہ بھی اور یہ تو بہت سارے علماء کرام اس چیز پہ متفق ہیں کہ اگر آپ نے یہودی نظام کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر سودی نظام کا خاتمہ کرنا ہے، آپ وہ نہ کر کے انہی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو اسلام کے اپوزٹ نظام ہے، سودی نظام جو ہے یہ اسلام کے خلاف نظام ہے۔ اسی طرح جو ہمارے 1961 میں
فیملی لاز بنے تھے اس کی بہت سی شکیں ایسی ہیں کہ اسلامی نزدیک کونسل ان کے بارے میں بتا چکی ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، ان کو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن وہ صرف سفارشات کی حد تک ہیں وہ ساری چیزیں، ان میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے آج تک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ایک نظریاتی ریاست کہ آپ نے یہاں پر اللہ کا دین جو ہے اس کا نفاذ کرنا ہے، اسلامی قوانین جو ہیں وہ لے کر آنے۔ قائد اعظم آن سو مینی اوکیزنز خود کہا کرتے تھے کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا کہ اس ملک کا نظام کیسے چلے گا، یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ہمارے قرآن نے کر دیا۔ سو اس کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا کہ ہم آگے کہیں بھی کہ جناب اپنے طریقے یا اپنے تجربات آزما لیتے ہیں، تو ہم کیوں پھر ان ایکسپیریمنٹس میں پڑے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے کہ ہم کیوں پڑھے۔ اگر یہیں سے شروع کروں، اس سے پیچھے اگر میں تھوڑی دیر کے نہ جاؤں، قائد اعظم نے جو کام کرنا تھا، علامہ اقبال نے جو کام کرنا تھا، تحریک خلافت والوں نے جو کام کرنا، وہ سب اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ جس وقت پاکستان بن گیا اس وقت ہم نے جو نظام مستعار لیا وہ ویسٹ کا نظام تھا۔ بالکل۔ تو اب اس نظام کو چلانے والے انہی ویسٹ کے جو لوگ ٹرینڈ تھے وہ یہاں اویلیبل تھے، انہوں نے اس کو آگے چلایا۔ تو ان سے تو آپ یہ امید نہیں رکھ سکتی ہے نا کہ وہ اسلامی نظام کی بات کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت سے ہمیں اپنا کورس آف ایکشن جو ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا ہے اس مقصد کی طرف ہمارا قبلہ رہے، بجائے اس کے کہ ہم نے اپنا قبلہ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف کر لیا تھا۔ تو آبویس سی بات ہے کہ جس سسٹم والوں کو آپ لائیں گے وہ اپنا سسٹم ہی لگائیں گے، کیونکہ وہ کمفرٹیبل اسی سسٹم سے ہوتے ہیں اور ان کا ایمان اپنے سسٹم کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر آج بھی ہم اس کو ریئلائز کر لیں کہ ہم نے تو قرآن کو سامنے رکھنا ہے اور قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم نے اپنا نظام جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کی تشکیل نو کرنی ہے، تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہم آج بھی اس چیز کے اوپر نہیں آتے ہیں کہ جی قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کتاب کون سی ہے ہماری؟ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ ہمارے لیے گائیڈ لائن موجود ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز میں، جیسے مفتی صاحب نے سود کی بات کی، دوسرے قوانین ہیں، فیملی لاز ہیں، ملک کو چلانے کے لیے دوسرے بہت سارے، اگر ہم اس باؤنڈری سے باہر نکل جاتے ہیں جو حدود ہمیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے دی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم کسی صحیح جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ڈائریکشن اگر غلط ہوگی تو غلط جگہ ہی پہنچیں گے ہم۔ اگر ہم نے کہا ہم جمہوریت بھی آزما لیتے ہیں اور جمہوریت کو پھر ہم نے اپنے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ ہماری والی اسلامی جمہوریت ہے، ہماری والی جو ہے ویسٹ سے مختلف ہے، لیکن صدارتی نظام، ڈکٹیٹرشپ سارے آ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اوبیسلی نظام کا تعین اسی وقت ملک بنانے کے بعد جو ہے وہیں سے راستہ خراب ہو گیا جو تعین ہمارے قائدین کر کے گئے تھے۔ بغدادی صاحب یہ بتائیے، جیسے میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا جو آئین ہے، ایک تو ہمیں بھی بڑے پرابلمز ہوئے نا، آئین بھی نہیں بن رہا تھا، ہندوستان نے فوری طور پہ آئین بنا لیا ہمارا، ایک تیسرا کرتے ہوئے پھر 1973 کا آئین جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب اس میں آپ نے لکھا تو یہی ہے، اس کا پریمبل کہتا ہے سپریمیسی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، یعنی حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا چلے گا۔ اب وہی پارلیمان، وہی آپ کا قانون ساز ادارہ، وہی آپ کے لیجسلیٹرز اگر وہاں پر قانون سازی کرتے ہیں جو آئین میں کہہ رہے ہیں کہ جناب حکم صرف اللہ کا چلے گا اور وہ شرعی طریقوں کے یا شرعی جو ہمارے لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ان قوانین میں، تو پھر قصور کس کا ہے؟ اس پہ تمام لوگوں کی آنکھیں پھر کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، میں پہلے تو سب سے آپ کو بہت مبارکباد دوں گا اس بات پر کہ آپ نے یہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا اصلاح کا۔ پاکستان کا جو نظام اور جس میں آپ نے بات کی کہ یہاں کا ایک قانون آلریڈی موجود بھی ہے، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے یہ ایک اس وقت بدنیتی پر مبنی نظام موجود ہے پاکستان کے اندر۔ اب جو آپ نے آئین کی بات کی ہے تو آئین کے اندر ہم بات لمبی نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، میں صرف 2 پوائنٹ اس پہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم یا ہمارا نظام یا ہمارا قانون یا ہمارے حکمران وہ اگر کتاب اور سنت سے دور ہونے لگتے ہیں تو اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کی نازل کردہ
شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان غربت اور افلاس کو رائج کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہم اس قانون سے دور ہوئے، پریکٹیکلی آج عوام بھی اور ہمارا ملک بھی غربت کے اندر اور افلاس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ گویا کہ یہ سٹیمپ لگ گئی کہ ہم قرآن اور سنت کے جو احکام ہیں ان سے ہم دور ہیں۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کا ایک ارشاد تھا، آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے حکمران اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو معطل کر دیتے ہیں تو ان کے درمیان خانہ جنگی بپا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ آپ کے فرمان نے ایک اور سٹیمپ لگا دی اور پاکستان کے نظام نے اس پر مہر ثبت کر دی کہ ہم اس وقت مذہبی اعتبار سے بھی خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، ہم سیاسی اعتبار سے بھی خانہ جنگی میں مبتلا ہیں۔ تو گویا کہ یہ چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں کہ ہمارے اندر قرآن اور سنت کی اتباع نہ حکمرانوں کے درمیان میں موجود ہے، اور بالخصوص کیونکہ نظم اجتماعی کو قرآن اور سنت کے تابع کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے، اور اس پر تمام ہمارے مفسرین اور فقہا متفق ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب آ جاتی ہے اگلی بات جو آپ نے کی کہ حکمران اور آئین، ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس کے اندر جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ذکر بھی کر دیا قرارداد مقاصد کا، اور حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور شرعی نظام بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا حکمران یا اپنا جو خلیفہ ہے یا جو امام ہے کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، اس کو منتخب کرے، اور وہ اختیارات میں ان کے سامنے جواب دہ بھی ہو، اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کے پاس عوام کے سامنے ہو، تو پھر وہ ایک شرعی ریاست اور شرعی قانون کہلاتا ہے۔ جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر جو ان کو ملی اور وہ چادر کے ساتھ ان کا لباس نہیں بن سکتا تھا، تو وہاں پر کھڑے ہو کے ایک شخص نے دربار کے اندر پوچھ لیا کہ آپ کا قد مبارک لمبا ہے، ہمیں بھی ایک چادر ملی ہے، بمشکل ہمارا کرتا بنا، آپ کا اتنا لمبا کرتا اس ایک چادر سے کیسے بن گیا؟ تو آپ نے اس کے اوپر ناراضگی نہیں کی بلکہ اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دی۔ تو گویا کہ اکاؤنٹیبلٹی عوام کے سامنے، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور پھر اسی کو ذرا ریلیٹ کیجئے ہمارے ملک میں موجودہ سرکمسٹانسز کے ساتھ۔ بغدادی صاحب، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، اسی پہ ذرا یہ بھی غور فرمائیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جو حکمران ہے وہ اسی آئین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلامی آئین ہے ہمارا، اسی کے تحت، اسی کی شک یا شکوں کے تحت کہتا ہے کہ میں تو عدالت میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ آئین مجھے استثناء دیتا ہے۔ وہ حکمران قاضی کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا ہمارا۔ اچھا، حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ معاشرے ظلم پر تو قائم رہ سکتے ہیں، بے انصافی کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرح کا ایک اشارہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ایک عورت تھی جو چوری کے کیس میں پکڑی گئی، کسی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، تو جب اس کو سزا دی گئی تو اس قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے اور ایک شخص کو نمائندہ بنا کر حضور کے پاس بھیج دیا کہ اس کو بچایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس وقت وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور جب کوئی غریب اور مفلس آدمی اور کمزور آدمی جرم کرتا تو اس کے اوپر حد جاری کر دی جاتی۔ آج ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا جو قانون اور آئین ہے یہ حکمرانوں کو بچانے کے لیے اور ان کے دفاع میں استعمال ہو رہا ہے۔ آئین اور قانون صرف اس لیے بنا ہے قوانین جو ہیں کہ جب اس میں حکمرانوں کا دفاع کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دین سے، اسلام سے جب دوری اختیار کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ پینل ہمارا موجود ہے، ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ایز آلویز ہمارے پاس آڈینس میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے، ہم ان کے سوالات لیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ ہماری تکمیل پاکستان سیریز کا نیا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور نہیں تو ایٹ لیسٹ جو کچھ مسکنسیپشنز ہیں اس ملک کے حوالے سے، اس ملک کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے اور ہمارے دین کے حوالے سے، اس کو جو ہے وہ ذرا اپنے جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے سوال کی صورت میں رکھا جائے، اور ہماری یوتھ جو آڈینس میں موجود ہے ان تک وہ پیغام پہنچایا جائے کہ پاکستان آخر بنا کیوں تھا۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کیوں کی گئی تھی،
اور اگر آج ہم دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور وہ جو پورا کرائسس ہے وہ اس وقت ہمیں کس صورت میں اس ملک کے اندر نظر آ رہا ہے. سوالوں کی طرف میں بڑھوں گی. آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں پہلے؟ جی, آپ سب سے گزارش ہے سوالوں کو شارٹ رکھیے گا, اپنا نام بتائیں, یونیورسٹی کا نام بتائیں, اور ہمارے جن گیسٹ سے سوال ہے ان کا نام. آئی ایم ہادیہ حسین اینڈ آئی ایم فرام نمل. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا پاکستان میں نظام کی تبدیلی وقت کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو پھر ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے؟ ٹھیک, ویلفیئر اسٹیٹ. جی ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا سوال کیا بیٹا آپ نے. آپ وقت کی ضرورت کہہ رہے ہیں, میں تو یہ کہوں گا کہ وی آر آلریڈی لیٹ. بہت پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا کہ جو نظام ہم پریکٹس کر رہے ہیں, جس کو ہم ٹرائی کر رہے ہیں, وہ نظام ہمیں کسی صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا رہا, بلکہ تنزلی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی بھی آلدو جس طرح میں نے کہا کہ ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں, مگر ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس ملک کو ہمیں بنا کر کے دیا تھا, اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک کو اسلامی نظام کے مطابق چلائیں گے, تو آج بھی ہمیں اس کی طرف واپس آ جانا چاہیے. اور ہمیں اس وقت پوری ایفرٹ اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہ نظام جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اس کے مطابق اس اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی. جو بغدادی صاحب نے بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا, وہی کنٹینیوشن ہے اصل میں. جو قرآن کی آیات ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 44, 45 اور شاید 47 میں آپ دیکھیں, ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک جگہ آتا ہے اولئک هم الفاسقون, اور ایک جگہ آتا ہے اولئک هم الظالمون. تو جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے, کیا چیز ہے وہ قرآن ہے. اس کو ہم پڑھیں گے, اس کو ہم سمجھیں گے, اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے, اس کے مطابق ہمارے قوانین بنیں گے, ملک اس کے مطابق چلے گا ہمارا. انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی, کیوں نہیں آئے گی. اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بہت نیچے آ چکے ہیں, مگر اگر ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے نام پہ ہی ملک بنا کے دیا تھا, تو اس چیز پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم صدق دل سے اچھی نیت کے ساتھ ایفرٹس کریں گے, کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی. ایک اور سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. مائی نیم از وجیحہ بطول اینڈ آئی ایم فرام نمل یونیورسٹی اسلام آباد. میرا کویشچن بغدادی صاحب سے ہے, اور یہ ہے کہ کیا قیام پاکستان کے بعد مخصوص طبقاتی مفادات نے آئین سازی کے عمل کو متاثر کیا, اور کس طرح کیا؟ بالکل صحیح. یہی جو ہم بات کر رہے تھے بغدادی صاحب پہلے, کہ خاص جو طبقہ ہے اس نے ٹیک اوور کس طریقے سے کیا مغرب کے اعلی کار بن کے. فرمائیے گا. قیام پاکستان سے پہلے ہی ایک طبقاتی تقسیم تو کر دی گئی تھی. یہاں پر شریعہ تعلیم کو الگ کر دیا گیا, عصریہ کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا, تاکہ علماء کرام کو بالکل وہ مسئلہ مسائل کے بیچ میں نکاح طلاق کے ایشوز کے اندر رکھ لیا جائے, اور جو باقی عصریہ شریعہ جو پڑھنے والے کرنٹ ایشوز کے اوپر پڑھنے والے, لیٹسٹ چیزوں کو جاننے والے, ان لوگوں کو حکمران طبقہ بنا دیا گیا, تاکہ وہ صرف ان کا کام حکمرانی کرنا ہے, علماء کا کام مسجد میں تقریر کرنا اور صرف نکاح طلاق کے معاملات کرنا اور جنازہ پڑھانا, یہ کام مختص کر دیے گئے. تو اس طبقے نے پھر یہ کیا کہ آئین کے اندر, جس طرح میں نے شروع میں بھی آپ نے بھی بات کی تھی, کہ آئین کے اندر تو ہمارے کے اندر آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جن کے اوپر اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو الحمدللہ بہت سارا کام حل ہو جاتا ہے. اس کے دنیا کا واحد آئین ہے جس کے اندر قرارداد مقاصد ہے, جہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, پاکستان کا کوئی بھی قانون اسلامی قوانین کے اگینسٹ نہیں بنے گا. تو یہ ایک ہی جملہ کافی ہے, لیکن صرف وہ اسپرٹ ہونا چاہیے بندے کے اندر. قرآن کا ایک آیت میں اس کے اوپر لے لیتا ہوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا کہ جو شخص کوشش کرے گا کس لیے؟ راہ حق تلاش کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ راہ حق میں اس کو دکھا دوں گا. اب میں ایک صرف جملہ عرض کر دوں گا کہ کوشش, آپ کیونکہ کوشش کر رہی ہیں, آپ کا چینل کوشش کر رہا ہے, بہت سارے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ جو یہ بیت اللہ شریف ہے, اس کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوئے, تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ تو بالکل بیاباں آبادی ہے, جہاں پر نہ کوئی گھر ہے, ایک اس گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں, کوئی آبادی نہیں ہے دور دراز تک, تو یہاں کون آئے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ میرے حکم کی تعمیل کرو, کوشش کرو اور اس گھر کی تعمیر کرو,
لوگوں کو میں لاؤں گا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ, آپ صرف آواز دیں اور لوگوں کو میں بلاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اس سال 20 لاکھ لوگوں نے حج کیا, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر لبیک تھی. آج اگر اخلاص کے ساتھ کوئی بھی حکمران یہ فیصلہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو اس کے بعد پاکستان ایک اسلامی ریاست بن سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک اور سوال میرے خیال سے مفتی صاحب کے لیے. جی السلام علیکم, آئی ایم سعیدہ ارشد فرام فاطمہ جنہ وومن یونیورسٹی. میرا ڈاکٹر ضمیر صاحب سے کوشچن ہے کہ دین اسلام پہ جو ہے ہم کیوں ابھی تک جو ہے اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکے, اور ہم کیوں قرآن و سنت سے ابھی تک دور ہیں؟ مفتی صاحب. ماشاءاللہ بیٹی نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور دین اسلام سے انفرادی طور پر تو بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن اجتماعی طور پر بحیثیت ایک اسلامی نظریاتی ریاست میں دین کو لانے میں ناکام رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے عوامل ہیں جو اس کے درمیان میں حائل ہیں. اگر ان کو دور کر دیا جائے تو ہم اسلام کو لانے میں اور اسلام کے تحت زندگی گزارنے میں بحیثیت قوم کے کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا ویسے وہ کیا رکاوٹیں ان میں سے ایک رکاوٹ, یعنی چند رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ تو ہمارا نظام تعلیم ہے, ٹھیک ہے, کہ خواہ وہ مدارس کا نظام تعلیم ہو یا وہ کالج یونیورسٹی کا نظام تعلیم ہو, اس میں وہ فکر پیدا کرنا ضروری ہے کہ دین کی جو فقاہت ہے وہ سکھانا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دین مدارس کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ الحاد کی طرف جائیں. وہاں کچھ عرصہ فرقہ واریت تو رہی ہے, لیکن اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے. لیکن کالج یونیورسٹی میں جو ہمارا نصاب پڑھایا جاتا ہے اس پہ کہیں بھی دین کی فقاہت نہیں ہے اور دین کی گہری سمجھ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد طلباء کی وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے, اور وہ ان کو ادراک نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. ایسا یہ ہمارے نظام تعلیم میں خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نام تو نہیں لیتا, لیکن پاکستان کی 3 معروف شخصیات کے جن کا علم کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہے, قانون کے حوالے سے دیگر حوالے سے, وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے تھے. کوشش کرنے کے باوجود بھی سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں. ان کو آواز حق تو دی جاتی ہے, دین کی طرف بلایا تو جاتا ہے, لیکن مغربی جو فکر ہے وہ ہمارے اوپر غالب ہونے کی وجہ سے ہم اس طرف آتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جاگیرداری ہے, وڈیرہ شاہی ہے, اور فرقہ واریت بھی اس میں آتی ہے, علاقائیت بھی اس میں آتی ہے, اور ہمارا جو سیاسی اختلاف ہے. اب ہم بہت لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں, تو یہ جو دوسری سیاسی جماعتیں, کیا یہ غیر مذہبی جماعتیں ہیں؟ وہ بھی تو مذہبی جماعتیں ہیں. تو سیاسی انتشار بھی تفریق بہت کر دی نا, کہ یہ جو ہیں یہ صرف دین والے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ لبرلز ہیں. وہی جو میں پہلے بات کری تھی کہ یوتھ کے ساتھ بھی ہم نے یہی کنفیوژن کریٹ کی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب مسلمان ہیں, اور فرقہ واریت اور جو تفرقہ اور انتشار ہے یہ ہمیں اسلام سے دور کر رہا ہے, خواہ وہ سیاسی فرقہ واریت ہے خواہ وہ مذہبی فرقہ واریت ہے. تو یہ بھی عوامل ہیں جو ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں, اور اگر درمیان سے یہ ہٹا دیے جائیں تو اسلام کے قریب آ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون ہٹائے گا؟ یہ باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں, تو یہ ہم نے خود کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. تو ہمیں خود بدلنا ہوگا. اور میں آپ بچوں سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ نئی نسل ہیں, آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ دین کا دامن تھامیں, آپ دین کو پڑھیں, انشاءاللہ ہمارا کل روشن ہوگا. بالکل صحیح. آئی ہوپ یہ واقعی ایسے ہو اور یہ جو میسج ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ پہنچے اسپیشلی یوتھ کو. ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. تو ایز آلویز ہمارے پاس آڈینس میں اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, ہم ان کے سوالات لیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بچیاں بہت سارے سوال کری ہیں, آپ 4 ہی آج ہمارے پاس میل اسٹوڈنٹس موجود ہیں. جی بتائیے. السلام علیکم, میرا نام آج خوشی ہو رہی ہے مجھے, ورنہ زیادہ میل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو آج خواتین ہماری جو ہے نا وہ رول کر رہی ہیں. فرمائیے. جی میرا نام مشرف مرزا ہے اور میں نمل سے اپنی گریجویشن کر رہا ہوں ابھی. میرا سوال ہاشمی صاحب سے ہے. سر جیسے کہ پاکستان بنا اس وقت شاید وقت کی ضرورت ہوگی, جو اس وقت قانون چل رہا تھا اس کو ساتھ لے کے جانا, لیکن وقت کے ساتھ لیکن مقصد تو پاکستان بنانے کا یہی تھا کہ اسلامی رولز کو فالو کرنا.
تو ابھی تک ایسی کون سی وجہ ہے جو ہم اس رول کو فالو اپ نہیں کر سک رہے، اور ایسے کون سی وجوہات ہے یا کون سی ایسے پارٹی ہے جو اس رولز کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں دشواری پیدا کر رہی ہے ہمارے ملک میں؟ اور جو ابھی ہماری موجودہ ریاست ہے اس میں بہت سارے پارلیمنٹیرینس ایسے ہیں جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پراپرلی نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ اسلامی رولز کو امپلیمنٹ کر سکیں ہمارے ملک میں؟ گڈ کویشچن. کون کرے گا اور جو ہمارے حکمران ہیں کیا آیا ان میں صلاحیت ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ شروع میں شاید ضرورت تھی. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ابھی فی الحال ہم ان کو چھوڑ دیں. اگر ہم اسی چیز میں پڑ جائیں گے کس کا قصور تھا اور کس کی غلطیاں تھیں تو پھر شاید اپنی انرجی اور ایفرٹ زیادہ ہم ادھر لگا رہے ہوں گے. فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. ان سے جو غلطیاں ہوں گی انہوں نے اچھے کام کیے ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے. جو ان سے غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو وجوہات ہیں ان کا ضرور انالیسس ہوگا کہ شروع میں جن لوگوں کو اختیار ملا انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق کام کیا. درمیان میں جن لوگوں کو اختیار ملا یا اختیار حاصل کر لیا جن لوگوں نے، میں یہ کہوں گا انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق کام کیا. آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس سسٹم سے جو لوگ ہمارے ریپرزنٹیٹیو بن کے آتے ہیں جس کو مجلس شورا کہنا چاہیے تھا مگر ہم بہرحال ایم این ایز اور ایم پی ایز کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو، ان کا تو کام جو قانون سازی والا تھا وہ تو ہم نے سائڈ میں کر دیا. ہم نے تو ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز دے کر کے کرپشن میں لگا دیا ہے. فرینکلی بتاؤں میں آپ کو، آپ دیکھ لیں ان کو انٹرسٹ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے نا ان کا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ آتے کس طریقے سے ہیں؟ جی ضمیر بیچ کے، ووٹ خرید کے. ہاں وہ سارے طریقے ہیں. ظاہر سی بات انہوں نے تو پیسے کمانے کے لیے آنا ہے، اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے آنا ہے. تو اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ نظام بدلنا پڑے گا اور ہمیں اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا اس وقت، یہ نظام یہ فیل ہو چکا ہے. اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. اس کو آپ کہیں کہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا اور صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیں، جمہوریت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نافذ نہیں ہو سکی. یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. آج ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا اس کے لیے. قرآن ہمارا رہبر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نا. قرآن کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے؟ آپ یہ بتا دیں مجھے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم، کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز مغرب کی نماز کے باہر کھڑے ہو کر کے آپ جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں نا ان سے پوچھ لیں کہ آج امام صاحب نے کون سی 2 صورتیں پڑھی 2 رکعت میں. 90% لوگ نہیں بتا سکیں گے. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. وہاں پہ سوئچ آف ہوا آپ کا، جیسے ہی اللہ اکبر ہوئی اس کے بعد سوئچ آف، کچھ اور سوچنا شروع کر دیا. اب اگلی اللہ اکبر پہ سوئچ آن ہوگا اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے ہم. جو خود سے تلاوت کرنی ہے اس کو تو پہلے ہی چھوڑ دیں ساتھ میں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے بات کی نا کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، میں نے چینج ہونا ہے. اگر میں خود قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہوں، خود نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن کو اور خود قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوں تو میں دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ دوسرے لوگ آ کر کے میرے لیے یہ کام کریں گے. تو ہم سب نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور ہم سب نے رجوع الی القرآن جو ہم بات کرتے ہیں قرآن کی طرف واپس لوٹنا ہے. اس قرآن کو چھوڑ کر کے تو ہم ذلیل ہوئے ہیں آج. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح جب کہہ رہے ہیں. حامل قرآن تھے تو دنیا میں ہماری عزت تھی نا. آج کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں واپس جائیں اس قرآن کی طرف اور اس قرآن کو اپنا رہبر بنائیں اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائیں اور ایفرٹس کریں. اپنے سیاست کو بھی الگ کر دیں نا. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سو وہی حالات ہو گئے. وقت بھی مختصر ہے. ایک مزید سوال، ایک آخری سوال کا وقت ہے ہمارے پاس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ارسلان ہے، نمل یونیورسٹی سے. میرا کوشچن بغدادی صاحب سے ہے. جی میرا کوشچن یہ ہے سر کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ہے اس ٹائم جو چل رہا ہے تو اس کا جو لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن مطلب ادھر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جی بغدادی صاحب، جس کی کوششیں بھی کی جا رہی تھیں اس وقت اگر یہ فلسطین کے اندر ایشو ہو رہا ہے اور پوری دنیا، جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر بڑا ماشاءاللہ بھرپور انٹرو دیا کہ مسلمان دنیا ساری خاموش ہے، اچھی لچھے دار تقریریں کرنے والے خاموش ہو گئے ہیں. وہاں پر یورپ اور امریکہ کے اندر بیٹھ کے اس کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں ایک نظام تھا. اس نظام کے تحت نوجوان کو بولنے کی اجازت ہے. ہمارا میڈیا آزاد ہے لیکن یہاں بولنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، لب ہلانے کی اجازت نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان پوری دنیا کا ایک امت اور یہ ایک جسد کی مانند ہے. آپ نے فرمایا اس جسد میں سے اگر کوئی ایک عضو، کوئی انگلی، کوئی حصہ خراب ہو جائے
اس کے اندر درد ہونے لگے تو وہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین کے اس مسئلے کا درد آج پوری امت مسلمہ کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہا. اور اس ایشو کے اب دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں OIC ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے لیکن وہ بھی ایک عضو معطل کے طور پر اس وقت کام کر رہا ہے, کوئی سنوائی کسی جگہ پر نہیں ہے. لہٰذا مسلمان حکمرانوں کو پھر جاگنا ہوگا, عوام کو جاگنا ہوگا, میڈیا کو جاگنا ہوگا. جس طرح آپ رول ادا کر رہے ہیں ایسے سوسائٹی کے اندر بھی رول ادا کیا جائے, حکمران اپنا رول پلے کریں اور دنیا اپنا رول پلے کرے تاکہ یہ دنیا شریعت کے قانون کو نافذ کریں گے تو دنیا امن کا گہوارہ بنے گی. آپ شریعت کے قانون کا نفاذ سے دور جائیں گے تو آپ فلاحی ریاست سے بھی نکل جائیں گے, آپ بے امنی کا شکار ہوں گے. جس طرح میں نے شروع میں حدیث ذکر کر دی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں درس ہی دیا ہے وہ مواخات کا وہ قائم کرنے کے بعد فلاحی ریاست کا تصور دیا تھا. ہم ہر اعتبار سے آج ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جب خلافت کا اصول لیا, ذمہ لیا آپ نے یہ عہدہ, تو پہلا کام کیا آپ نے فرمایا کہ میری اجرت اگر مقرر کرنی ہے تو ایک مزدور جتنی کریں. فرمایا آپ کا خرچہ اس میں پورا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خرچہ اس کے اندر پورا نہیں ہوتا تو پھر میں مزدور کی پہلے تنخواہ بڑھاؤں گا اور پھر اپنی بڑھاؤں گا. کہاں ہمارے آج کے حکمران اور کہاں یہ دنیا کے مسائل. ہم تو اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں ہم یہاں پہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے توسط سے, اسٹوڈنٹس کے توسط سے جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو ہماری یہ کامیابی ہے اس پروگرام کے تھرو. بہت بہت شکریہ بغدادی صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ اسٹوڈنٹس کا بھی کہ جتنوں نے اتنے زبردست سوال جو ہیں وہ ہمارے پینل کے سامنے رکھے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.